कराची में हामला खातून का डाकुओं के हाथों कत्ल का वाकया मशकूक हो गया। पुलिस ने दावा किया कि कत्ल घर के अंदर हुआ। शौहर की बताई गई जाय वक़ूअत दुरुस्त नहीं। कत्ल को डकैती मज़ाहमत का रंग देने की कोशिश की गई। असलहा बरामद करके शौहर को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का टेलीफोनिक राब्ता। बिजली कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी, ये मिशन जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी बोले, इब्तदाई तौर पर बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम करते हैं। कीमतों में मजीद कमी लाकर अवाम को पूरा रिलीफ दिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइली जारहियत पर आलमी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। इख्तलाफात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कारकुन बानी के साथ है। सीनियर क़यादत इख्तलाफात के लिए पार्टी फोरम इस्तेमाल करें। पॉलिटिकल कमेटी ने इख्तलाफात का नोटिस दिया है। पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर कहते हैं, किसी की नीयत पर शक नहीं करूंगा। वज़ीर आला KP असद कैसर और आतिफ खान सब पर मेरा एतमाद है। हमारा इख्तलाफ होता है लेकिन बानी के हुक्म पर खत्म भी हो जाता है। आइंदा हफ्ते से सूबे भर में एहतजाज होगा। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड में बदतरीन शिकस्त। न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज हराने के बाद वनडे में भी व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 43 रन से शिकस्त। बैटिंग लाइन फिर फ्लॉप। ग्रीन शर्ट्स 265 रन के ताकुब में 221 पर ढेर। अब्दुल्ला शफीक ने कुछ न किया। बाबर आजम ने सेंचुरी करके चलते बने। कप्तान रिजवान और तैयब ताहिर ने 33 रन पर ही इत्तफा किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, तनकीद करना आपका हक, बतौर लीडर अपनी गलती मानता हूँ। कहा, बहुत सी चीजों में बेहतरी लाना होगी। हम 40 ओवर्स तक अच्छा खेलते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। गेम अवेयरनेस की कमी भी तस्लीम कर दी। दौरे न्यूजीलैंड का नाखुशगवार अख्ताम। मैच हारने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशदिल शाह तमाशाइयों से उलझ गए। 2 तमाशाइयों ने खिलाड़ियों को गालियां दी। खुशदिल शाह ने मना किया, फिर भी न रुके। कौमी बल्लेबाज का सब्र जवाब दे गया। बाउंड्री भलांकर मारने को लग गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने खुशदिल को संभाला। बाबर, फहीम, इरफान न्याज और दीगर खिलाड़ी भी आ गए। गालियां शुरू करने वाला तमाशाई मुबैना तौर पर अफगान था। टीम मैनेजमेंट की शिकायत पर एहलकार तमाशाई को बाहर ले गए। जाते जाते भी नाज़िबा जबान इस्तेमाल करता रहा। PCB ने वाकया संगीन नौयत का करार दे दिया। कौमी क्रिकेटर से बदतमीजी की मजम्मत करते हुए कहा, क्रिकेट बोर्ड खुशदिल के साथ है, वाकये की इंक्वायरी जारी है। ओपनर इमामुल हक बैटिंग के दौरान जख्मी। रन लेते हुए फील्डर की थ्रो इमाम के जबड़े पर लगी। तकलीफ के बाइस मैदान से बाहर जाना पड़ा। उस्मान खान ने इमाम की जगह बैटिंग की। पिछले मैच में हारिस रऊफ सर पर गेंद लगने की वजह से जख्मी हुए थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी की तबीयत बेहतर है, परेशानी की बात नहीं। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिफ हुसैन की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सोशल मीडिया और भारतीय चैनल सदर ज़रदारी से मुतालिक मन घड़त खबरें फैला रहे हैं। भारत वैसे ही हमारा दुश्मन है। आसिफ अली ज़रदारी कल या परसों अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। कहा, सदर ज़रदारी को वही बीमारियां हैं जो आप में से आधे से ज्यादा लोगों में हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां चलती रहती हैं। पीपल्स पार्टी नेहरू पर सियासत कर रही है। बिलावल भुट्टो से कहूंगी, जलसों से मसाइल का हल नहीं निकल सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, सिंध का पानी पर सियासत करना तकलीफ से बात है। सैलाब में ज़ाया होने वाले पानी को मैनेज करने की जरूरत है। सदर ने समरी पर दस्तखत कर रखे हैं। शहजीद मेमन ने जवाब दिया, अस्मा बुखारी का बयान अफसोसनाक है। क्या आपने आइन पढ़ा है? कोई अक्लमंद इंसान ऐसा बयान नहीं दे सकता। मुस्लिम लीग नून में कुछ नासमझ लोग भी मौजूद हैं। सदर का मैंडेट ही नहीं कि मंसूबों की मंजूरी दे दें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कैनाल्स पर 2 टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया। नहरों के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। JUI भी दरियाए सिंध से नहरें निकालने की मुखालिफ। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, दरियाए सिंध के पानी पर चारों सूबों के कोटे मुतय्यन हैं। दरियाए सिंध से कैनाल निकालना बाकी सूबों से ज्यादती और नफरत का बाइस बनेगा। PP ने कैनाल निकालने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं लेकिन अवामी दबाव की वजह से परेशान है। हुकूमत कैनाल निकालने के मंसूबे पर नजरसानी करे। तीनों सूबों की तरफ से सख्त रद्द अमल आएगा। निजाम दरहम बरहम होगा।
بجلی نرخ کم ہونے میں آرمی چیف کا کلیدی کردار ہے. وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ٹاسک فورس میں حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل بھی کام کر رہے ہیں. IMF کو ریلیف کے لیے راضی کرنا بہت مشکل تھا. مصطفیٰ کمال نے سندھ میں بلڈنگ قوانین میں ترمیم کو رد کر دیا. کہا یہ اپنی کرپشن کو قانونی کرنے کا فارمولا ہے. نواز شریف کی بجلی قیمتوں میں کمی پر عوام کو مبارکباد. کہا بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی سے مہنگائی اور کم ہوگی. معیشت میں بہتری سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے. حکومت غریبوں کی زندگی میں آسانی لانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. مسلسل کوششوں سے مہنگائی کا خاتمہ ممکن ہوگا. فضل الرحمان کا قومی سطح کا کنونشن بلانے کا مطالبہ. تونسا میں استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا 1% بھی اپوزیشن جماعتوں کے اعتماد اور مشورے کے بغیر نہیں کیا. 1 جنوری 2028 سے سود کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا. اس ترمیم کو نقصان پہنچتا ہے تو سودی نظام کے خاتمے کو بھی نقصان پہنچے گا. ترمیم کے ذریعے ہم نے وفاقی شرعی عدالت کو طاقت دی. عوام ہر چڑھتے سورج کے آگے سر نہ جھکائیں. مسلمان فساد کی جڑ نہیں بلکہ دنیا میں آگ لگانے والے فسادی ہیں. امریکہ نے چال بازی سے دنیا کی توجہ غزہ سے ہٹا دی. پوری دنیا کو اقتصادی دوڑ میں ایسا الجھا دیا. ٹرمپ ٹیرف کے بعد امریکہ سے بات چیت کا نیا پیکج تیار کر رہے ہیں. اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ گروپ بنا دیا گیا. اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ بھیجا جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا بریفنگ. کہا کرپٹو مارکیٹ دنیا کی نئی معیشت ہے. امریکہ سے بھوٹان تک اب کرپٹو کرنسی کی تجارت ہو رہی ہے. پاکستان کرپٹو کی نئی معیشت کو نظر انداز نہیں کر سکتا. FATF کی لسٹ سے نکلنے کے بعد ہی کرپٹو اکانومی پر کام ہو سکتا ہے. عید پر 870 ارب روپے کی خریداری ہوئی. ملک میں معاشی استحکام آ چکا. مہنگائی میں کمی فائدہ عوام تک پہنچائیں گے. IMF کا وفد گورننس کے ایشوز پر پاکستان آیا ہے. بجٹ پر ان سے اگلے ماہ مشاورت ہوگی. IMF مشن کا دورہ پاکستان. وفد پاکستان کی گورننس سے متعلق امور کی تکنیکی معاونت کرے گا. 30 محکموں کے ساتھ کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مذاکرات کرے گا. ذرائع کا کہنا ہے IMF حکام وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک، FPR اور دیگر سے مذاکرات کریں گے. آڈیٹر جنرل، نیب، FIA، اوگرا، نیپرا اور PTA سے مذاکرات کیے جائیں گے. IMF نے گورننس میں بہتری اور کرپشن کے خاتمے کے لیے دوسرا مشن پاکستان بھیجا ہے. گورنر سندھ کا ڈمپر حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو پلاٹ دینے کا اعلان. یوسف کوٹ میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق خاتون کے اہل خانہ سے ملاقات. متاثرہ فیملی کو 80 گز کے پلاٹ کی فائل دی. کہا تینوں بچیوں کو 12 سال تک انگلش میڈیم اسکول میں تعلیم دی جائے گی. بولے میں نفرت کی سیاست نہیں کروں گا. شہر کی سیاست ان لوگوں کو نہیں دیں گے جنہوں نے ہزاروں لوگ شہید کیے. نئے فنکار مہاجر کارڈ کھیل رہے ہیں. کراچی میں سبزی منڈی کے قریب ٹرک کی ٹکر سے زخمی پک اپ ڈرائیور دم توڑ گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گڑی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی قبروں پر حاضری. دعائے مغفرت کی. چیئرمین PP نے میر مرتضی بھٹو اور میر شاہ نواز بھٹو کی قبروں پر پھول رکھے. بیگم نصرت بھٹو اور بیگم امیر بھٹو کی قبروں پر بھی حاضری. بانی PTI کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر. لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 10 اپریل کو سماعت کرے گا. جسٹس شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ بینچ میں شامل. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 8 مقدمات میں بانی PTI کی ضمانت کی درخواستیں خارج کی تھیں. کراچی کورنگی کریک میں لگی آگ کو 1 ہفتے سے زائد گزر گیا. چیف فائر افسر نے بتایا آگ کی شدت اور زیر زمین سے نکلنے والے پانی میں کمی آئی ہے. آگ کی نوعیت سے لگ رہا ہے کہ زیر زمین بڑا ذخیرہ نہیں. آگ پر قابو پایا جا سکتا ہے لیکن اس سے گیس پھیل سکتی ہے. عموماً ایسی آگ کو 1 ماہ تک جلنے دیا جاتا ہے. لیے گئے نمونوں پر متعلقہ ادارے تحقیق کر رہے ہیں. عید کی چھٹیوں کے باعث رپورٹ آنے میں دیر ہوئی. پیر تک رپورٹ موصول ہونے کی توقع ہے. کراچی میں شہید ریسکیو اہلکار بلال احمد کی تدفین. نماز جنازہ میں DG ریسکیو 1122 سمیت اہلکاروں کی شرکت. شہید اہلکار بلال گزشتہ روز پاس آؤٹ ہوا تھا.
چھٹی ہونے کے باوجود آگ بجھانے کے لیے ساتھیوں کی مدد کرنے احسن آباد پہنچا۔ ڈی جی ریسکیو عابد شیخ نے بتایا بلال انتہائی محنتی اور ہونہار فائر فائٹر تھا۔ کراچی میں ہوٹل میں لوٹ مار کرنے والے 2 ڈاکو پولیس اہلکار کی فائرنگ سے ہلاک۔ واقعہ غازی گوٹ اسکیم 33 میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان لوٹ مار کر رہے تھے، پولیس کے اہلکار نے فائرنگ کر دی۔ ہلاک ملزمان سے 2 پستول اور موٹر سائیکل برآمد۔ کراچی میں خاتون نے ٹریلر ڈرائیور پر گولیاں چلا دیں۔ عیسیٰ نگری کے قریب ٹریلر اور گاڑی میں ٹکر ہوئی۔ ڈرائیور نے ٹریلر آگے نکالتے ہوئے گاڑی کو سائیڈ مار دی۔ علیشہ نے گاڑی سے اتر کر ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ ڈرائیور ٹریلر سے اتر کر بھاگا، پولیس کے پیچھے چھپ گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑ کر تھانے لے گئی۔ دونوں ایک ہی ایف آئی آر میں نامزد۔ پولیس کا کہنا ہے دونوں لاپرواہی سے گاڑی چلا رہے تھے۔ نواب شاہ میں کاروکاری کے الزام میں 2 خواتین سمیت 3 افراد قتل۔ پولیس کے مطابق شوہر نے بیوی، بہن اور ایک نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ قتل کرنے کے بعد ملزم عمر چانڈیو فرار ہو گیا۔ جیکب آباد میں کزن کو بچاتے ہوئے 2 لڑکے نالے میں ڈوب کر جاں بحق۔ 6 سال کا رحیم بخش گھر کے باہر کھیلتے نالے میں گر گیا تھا۔ 2 کزن رحیم کو بچانے نالے میں کودے، اپنی جان گنوا بیٹھے۔ رحیم بخش کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں معدنی انقلاب کا آغاز۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 ریکوڈک اور معدنی ترقی کا نیا باب۔ بلوچستان سے خیبر پختونخوا تک پھیلا ہوا ٹیتھیان میٹالوجینک بیلٹ سونا، تانبا، لوہا، قیمتی پتھر اور دیگر نایاب معدنیات سے مالا مال۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے ذریعے وسائل سے مالا مال علاقوں میں ترقی اور روزگار کی نئی راہیں کھل گئی۔ نیشنل منرل ہارمونائزیشن فریم ورک 2025 کے ذریعے سرمایہ کاری دوست ماحول کی بنیاد رکھی گئی۔ ریکوڈیک صرف ایک کام نہیں، پاکستان کے معدنی خواب کی تعبیر ہے۔ مائننگ سیکٹر میں مقامی افراد کو تربیت اور روزگار کے مواقع۔ پاکستانی نوجوان ارجنٹینا اور زیمبیا میں مائننگ کی جدید تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان کا مہلک غیر قانونی ہتھیاروں سے حصول اور استعمال پر گہری تشویش کا اظہار۔ دہشت گرد گروہوں کے زیر قبضہ غیر قانونی ہتھیاروں کے خلاف عالمی اقدام کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے عاریہ فارمولا اجلاس میں پاکستانی مشن کے کونسلر عاطف رضا نے کہا کالعدم ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیم ہے جو افغانستان سے کارروائیاں کرتی ہے۔ کالعدم بی ایل اے، مجید بریگیڈ سمیت دہشت گرد گروہوں کے پاس غیر قانونی ہتھیار موجود ہیں۔ دہشت گردوں کے پاس افغانستان میں چھوڑے گئے اربوں ڈالر مالیت کے ہتھیار ہیں۔ یہ ہتھیار پاکستان کے شہریوں اور مسلح افواج کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ دہشت گرد تنظیموں کو ہمارے مخالف ملک سے امداد اور مالی معاونت حاصل ہے۔ بٹاگرام میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ، ایک ہی خاندان کے 5 افراد قتل، 3 زخمی ہو گئے۔ مقتولین میں باپ، بیٹا اور بھائی شامل۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ پی این ایس اسلط کی صومالیہ کے مشرقی ساحل پر بحیرہ عرب میں کاؤنٹر پائریسی پیٹرولنگ۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے پیٹرولنگ کا انعقاد پاک بحریہ کی زیر قیادت کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کی معاونت میں کیا گیا۔ مقصد بحری قضائی، مسلح ڈکیتی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ پاکستان 4 سال کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب۔ پاکستان کا انتخاب اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے الیکشن میں کیا گیا۔ پاکستان کو 2026 سے 2029 تک کمیشن برائے منشیات کا ممبر منتخب کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے پاکستان اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کی زبردست حمایت پر شکر گزار ہے۔ کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہونا پاکستان پر اعتماد اور بھروسے کا اظہار ہے۔ پاکستان عالمی انسداد منشیات کی کوششوں، کثیر الجہتی مباحثوں میں مؤثر کردار کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں تازہ کارروائی، مزید 38 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں 86 فلسطینی شہید اور 287 زخمی۔ صہیونی فوج کا شمالی غزہ کا محاصرہ، فلسطینیوں کا پانی بند کر دیا۔
جنوبی غزہ کے علاقے سے مزید جبری بے دخلی کے احکامات جاری. حماس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت یرغمالیوں کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے. اقوام متحدہ کے مطابق جنگ بندی معاہدہ توڑنے کے بعد 2 ہفتے میں 2,80,000 سے زائد فلسطینی دربدر ہو گئے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی. صحافیوں سے گفتگو میں کہا بہتر یہی ہوگا کہ ایران سے براہ راست بات چیت ہو. یہ تیز ترین عمل اور فریق کو سمجھنے کا زیادہ بہتر موقع ہے. امید ہے ایران براہ راست بات چیت پر آمادہ ہو جائے گا. امریکی اسٹاک مارکیٹس کا ٹرمپ ٹیرف سے برا حال. 2 روز میں سرمایہ کاروں کے $6.5 کھرب سے زائد ڈوب گئے. ٹیرف میں کمی کے لیے ویتنام، بھارت اور اسرائیل کے رابطے. امریکی میڈیا کے مطابق ڈیڈ لائن سے پہلے تجارتی معاہدوں پر بات کر کے ٹیرف کم کیا جا سکتا ہے. امریکی صدر کہتے ہیں جوابی ٹیرف عائد کر کے چین نے غلط قدم اٹھایا. چین گھبرا گیا ہے. یہی ایک ایسی چیز ہے جو وہ برداشت نہیں کر سکتا. امریکی سینیٹر چک شومر کی ٹرمپ پر کڑی تنقید. فیصلے کو احمقانہ قرار دیا. کہا مہنگائی کم کرنے کے بجائے محصولات میں اضافہ کر دیا. افراط زر بدترین سطح پر پہنچ جائے گی. چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے دنیا بھر کی مارکیٹس نے ٹرمپ کا ٹیرف مسترد کر دیا ہے. روس کا یوکرینی صدر کے آبائی علاقے پر میزائل حملہ. 9 بچوں سمیت 19 افراد ہلاک، 50 سے زائد زخمی ہو گئے. یوکرینی صدر زیلنسکی کا متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت. کہا کھیل کے میدان اور گلیاں روسی حملے میں نشانہ بن گئے. ایسے حملے اتفاقی نہیں ہو سکتے. روسی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ حملے میں نشانہ یوکرینی اور مغربی ممالک کے افسران کی میٹنگ تھی جو شہر کے ایک ریسٹورانٹ میں ہو رہی تھی. بھارت حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے کرے. بنگلہ دیش کے عبوری رہنما محمد یونس کا بھارتی وزیر اعظم سے ملاقات میں مطالبہ. خبر رساں ایجنسی کے مطابق محمد یونس نے کہا کہ بھارت میں موجود حسینہ واجد بنگلہ دیش کی حکومت پر اشتعال انگیز اور بے بنیاد الزامات لگا رہی ہیں. نریندر مودی نے بنگلہ دیش سے مثبت اور تعمیری تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا. دعویٰ کیا کہ وہ بنگلہ دیش کی کسی مخصوص جماعت کی حمایت نہیں کرتے. ماؤنٹ مونگانوئی کا میدان تاریکی میں ڈوب گیا. آخری ون ڈے میں اوور کے دوران گراؤنڈ کی فلڈ لائٹس اچانک بند ہو گئی. جیکب ڈیفی کی بالنگ کے دوران بیٹر طیب طاہر نے خود کو بچایا. کرکٹ فینس کے لیے خوشخبری. پاکستان سپر لیگ سیزن 10 میں پہلی بار مکمل اردو کامنٹری ہوگی. پی سی بی کا کہنا ہے شائقین قومی زبان میں ایکشن اور جوش و خروش سے لطف اندوز ہو سکیں گے. اردو اور انگریزی دونوں کے لیے کامنٹری پینلز کا اعلان جلد کیا جائے گا. میگا ایونٹ کا میلہ 11 اپریل سے 18 مئی تک راولپنڈی، کراچی، ملتان اور لاہور میں سجے گا. آسٹریلیا میں اپوزیشن لیڈر کا رگبی بال کو کک مارنا کیمرہ مین کو بھاری پڑ گیا. انتخابی مہم کے دوران ایسی کک ماری کہ گیند سیدھی کیمرہ مین کے ماتھے پر لگی. زخمی کیمرہ مین سے اپوزیشن لیڈر نے معافی مانگی. اور جادوئی آواز، وجدانی انداز اور منفرد طرز گائیکی معروف قوال غلام فرید صابری کی 31ویں برسی. غلام فرید صابری نے قوالی کے فن کو نئی بلندیوں تک پہنچایا.